यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ़ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीक़ी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की हदीस का मतलब। तुम ये कहते हो कि मुर्दे की तरफ से रोज़ा रखने की हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से आई है और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ही फरमाते हैं कि किसी की तरफ से कोई रोज़ा नहीं रख सकता। हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा ये साबित होता है कि सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो का फ़तवा इसकी रिवायत के ख़िलाफ़ है। फ़तवा से रिवायत पर कोई असर नहीं पड़ सकता। रिवायत मासूम है और फ़तवा गैर मासूम। मुमकिन है फ़तवा देते वक्त हदीस याद ना रही हो या हदीस तो याद हो मगर उसकी तावील करते हों या उनके गुमान में इसके ख़िलाफ़ कोई और हदीस हो जिसे तरजीह देते हों। सच पूछो तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का फ़तवा भी हदीस के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि आपने रमज़ान के रोज़ों में तो ये फ़तवा दिया है कि कोई किसी की तरफ से रोज़े ना रखे और नज़र के रोज़ों में इसके बरक्स फ़तवा दिया है। ये फ़तवा आपकी रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आपने रिवायत को नज़र के रोज़ों पर महमूल कर लिया है। अलावा अज़ीं यह हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी आई है। अगर हम मान भी लें कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ किया तो क्या हुआ? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का ख़िलाफ़ करना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत पर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल ना मानना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के कौल से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत रद्द करने से उला है। इनके अलावा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से दोनों किस्म की रिवायतें हैं, लिहाजा मुखालिफ रिवायत से हदीस को छोड़ देना हदीस से मुखालिफ रिवायत को छोड़ देने से उला नहीं है। तुम ये कहते हो कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो वाली हदीस की सनद में इख्तिलाफ है। ये बात महज क़यास और नाकाबिल कबूल। ये हदीस सही व साबित है और इसकी सेहत पर इत्तफ़ाक़ है। इसे बुखारी और मुस्लिम लाए हैं और किसी ने भी सनद में इख्तिलाफ नहीं दिखाया। इब्न अब्दुल बर ये हदीस बयान करके फरमाते हैं कि इसे इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने सही कहा है और वो उसकी तरफ गए हैं और इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ने अपने कौल को इसकी सेहत पर मौकूफ़ रखा है। चूँकि हदीस बिलाशुबा सही है, इसलिए इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह का भी यही मज़हब है। यही अक्सर असहाब इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह का कौल है। इमाम बैहक़ी से रिवायत है कि मुर्दे की तरफ से क़ज़ा का जवाब सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह, मुजाहिद रहिमहुल्लाह, अता रहिमहुल्लाह और इकरमा बिन की इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो वाली रिवायतों से साबित है। अक्सर की रिवायतों में है कि एक औरत ने पूछा, शायद वो औरत उम्मे साद रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा हो। बाज़ की रिवायतों में है कि आपने फरमाया, तुम अपनी माँ की तरफ से रोज़े रख लो। इस पर मज़ीद तफसील आ रही है। ये दावा गलत है कि ये हदीस आयत से टकराती है, क्योंकि लैसा लिल इंसान इल्ला मा साआ से इस हदीस का टकराव नहीं है। तुमने अल्फाज का लिहाज नहीं रखा और मानी समझने में सख्त गलती की। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से महफूज रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कुरान की आयतों से टकराएं, बल्कि हदीसें आयतों की तायद व हिमायत करती हैं। देखें तासुब और अंधी तकलीद क्या क्या गुल खिलाती है। ऊपर वाली आयत पर ज़्यादा रोशनी डाली जा चुकी है और हम बयान कर चुके हैं कि आयत व हदीस में टकराव गलत फहमी का नतीजा होता है और ये बदतरीन तरीक़ा है कि आयतों के ज़ाहिरी माना से सही हदीसों को छोड़ दिया जाए। पूरा इल्म हदीसों को आयतों के मुताबिक बनाना है, क्योंकि हदीसें कुरान ही से ली हुई हैं और इनका वही उस्ताद है जो कुरान का उस्ताद है। लिहाजा अहदीस कुरान की तफसीर हैं, कुरान से टकराने क्यों लगीं? इमाम नसाई अलैहिर्रहमा की हदीस
مردوں کی طرف سے روزے رکھنے والی حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ مردے کی طرف سے روزے رکھنے والی حدیث امام نسائی رحمہ اللہ کی حدیث سے ٹکراتی ہے، مگر یہ تمہاری قابل افسوس غلطی ہے، کیونکہ نسائی میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ بھلا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا قدر و قیمت ہے؟ کسی وجہ سے بھی حدیث پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو اہمیت نہیں دی جا سکتی، حالانکہ ابن عباس ہی سے روزہ رکھنے والی حدیث آئی ہے۔ پس نسائی میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، بلکہ مسلم کی بریدہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان پر 1 ماہ کے روزے تھے۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے گا اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے۔ تم کہتے ہو کہ روزے والی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے سے بھی ٹکراتی ہے۔ افسوس یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر تنقید۔ امام بیہقی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ حدیث درست نہیں۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کثیر الوہم راوی ہے، بلکہ اصحاب نافع نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بتایا ہے۔ یہ حدیث قیاس جلی کے بھی خلاف نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ حدیث قیاس جلی، اسلام، نماز اور توبہ پر قیاس کے بھی مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارا یہ قیاس جلی پھونک دینے کے قابل ہے کہ اس سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی درست و صریح حدیث کو رد کرتے ہو۔ یہی سنت اس کے غلط ہونے پر شاہد ہے۔ ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ کافر کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے قبول اسلام میں اور مسلمان مرد کے ایصال ثواب میں واضح فرق ہے۔ ان دونوں مسائل میں فرق تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس سے زیادہ غلط اور کون سا قیاس ہوگا کہ مسلمان مردے کے ایصال ثواب کو کافر مردے کی طرف سے قبول اسلام پر قیاس کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پر تنقید۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث میں سعد کی نظر مقرر نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں حج کی نظر تھی یا عمرے کی یا صدقے کی۔ اس کا جواب امام بیہقی نے، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے سب سے بڑے ساتھی ہیں، یہ دیا ہے کہ ابن جبیر، مجاہد، عطا اور اکرمہ رحمہم اللہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ والی روایتوں سے میت کی طرف سے قضاء کا جواز ثابت ہو گیا ہے۔ بیشتر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا تھا۔ یہی قرینِ قیاس ہے کہ وہ عورت سعد رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہے۔ کچھ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس کی گواہی بریدہ السلمی والی روایت دیتی ہے کہ اس نے کہا میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے ہیں۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ مسلم۔ میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے قضا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے۔ یہ روایت ابو خثیمہ اور امام نسائی بھی لائے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہا والی حدیث سے اس کی سند بھی علیحدہ ہے اور متن بھی۔ اگر ہم مان لیں کہ حدیث میں محفوظ نظر مطلق ہی ہے تو
آمش والی حدیث میں تو روزوں کی صراحت ہے۔ اس کے علاوہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کے بارے میں تفصیلی حالات معلوم نہ کرنا بتا رہا ہے کہ روزوں اور نماز کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، ورنہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ کر کہ روزوں کی نظر تھی یا نماز کی جواب دیتے۔ مردوں کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں علماء دین کے اقوال۔ یہ اقوال اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کو اس مسئلہ کے خلاف پر اجماع کا وہم نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نظر کے روزے رکھے جائیں اور رمضان کے روزوں کا کفارہ دیا جائے۔ ابو ثور رحمہ اللہ، داؤد بن علی اور اصحاب داؤد رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے روزے رکھے جائیں گے۔ اوزائی رحمہ اللہ ثوری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ روزوں کا کفارہ دیا جائے گا ورنہ روزے رکھے جائیں گے۔ ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نظر کے روزے رکھے جائیں گے اور فرض میں کھانا کھلایا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر مرنے والے پر 1 ماہ کے روزے ہوں اور اس کی طرف سے ایک ہی دن 30 آدمی روزے رکھ لیں تو جائز ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ حج میں مردوں کو خرچ کا ثواب ملتا ہے اور افعال حج کا نہیں، اور یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے جس کا سنت انکار کرتی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں بتایا کہ نفس حج میت کی طرف سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ حج پر جو خرچہ آتا ہے وہ میت کی طرف سے واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے کہا، جو شبرما کی طرف سے لبیک کہہ رہا تھا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح جب ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں جو اس کے پاس تھا پوچھا کہ کیا اس کے لیے حج ہے تو فرمایا ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے خرچے کا ثواب ہے بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے حج ہے، جبکہ بچہ نے حج میں کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اس کی طرف سے اس کی ماں نے کیا۔ اس کے علاوہ کبھی مردے کی طرف سے حج کرنے والا مقامی خرچہ کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، اس لیے اس قول کو سنت اور قیاس دونوں رد کرتے ہیں۔ ایصال ثواب میں کیا نیت کے ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت ہے؟ حدیثیں مطلق ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ یہ بھی کہو کہ اے اللہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے حج ہے یا عمرہ۔ صرف دلی ارادہ نیت بہت ہے۔ اس لیے اگر نیت کے ساتھ الفاظ بھی استعمال کر لیے تو خیر، اور اگر نہیں استعمال کیے تو ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت سے واقف ہے۔ شاید اسی وجہ سے شرط لگانے والوں نے شروع فعل میں نیت کی شرط لگائی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عمل اپنے لیے کیا ہو پھر اس کے ثواب کی کسی اور کے لیے نیت کر لی ہو تو اس میں صرف نیت کافی نہیں۔ جیسے اگر کوئی کسی کو کچھ ہبہ کرنے کی یا غلام آزاد کرنے کی یا صدقہ کرنے کی نیت کرے تو یہ صرف نیت ہی سے حاصل نہیں ہوں گی۔ مزید تفصیل کے لیے اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کوئی مکان تعمیر کروائے کہ اسے مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ وغیرہ بنا دے گا تو نیت ہی کے ساتھ وہ مکان وقف ہو جائے گا، اگرچہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کی نیت سے کسی فقیر کو کچھ دیا ہے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اگرچہ الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ قرض ادا کیا تو وہ بری ہو جائے گا، خواہ یہ نہ کہا ہو کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ ایصال ثواب کیا ثابت قدمی اور قبولیت کی شرط کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں، یہ شرط فضول ہے، نہ اس کی نیت کی جائے نہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے گا، خواہ شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔
ثابت قدمی کی شرط کا دار و مدار اس پر ہے کہ عمل کا ثواب پہلے عامل کو ملے، پھر اس سے منتقل ہو کر دوسرے کو ملے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب عامل نے عمل کے وقت نیت کر لی کہ یہ عمل فلاں کی طرف سے ہے تو فلاں کو اس کا ثواب سیدھا پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی اور کی طرف سے اپنا غلام آزاد کرے تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ حق کے ولا پہلے تو آزاد کرنے والے کو ملے گا، پھر اس سے منتقل ہو کر اسے ملے گا جس کی طرف سے غلام آزاد کیا گیا ہے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ اسی طرح ہے۔ کون سا ہدیہ مردے کے لیے افضل ہے؟ وہ ہدیہ مردے کی طرف سے افضل ہے جو بالذات افضل ہو۔ مثال کے طور پر غلام آزاد کرنا اور صدقہ کرنا روزوں سے افضل ہے، اور افضل صدقہ وہ ہے جس کی صدقہ دیے جانے کی ضرورت ہو اور دائمی ہو۔ اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ پانی پلانا ہے، لیکن اس مقام پر جہاں پانی کی کمی ہو اور تشنگی بجھانے کے لیے پانی کافی نہ ہو، ورنہ جہاں نہریں اور چشمے ہوں وہاں پانی پلانا افضل سے افضل کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح دعا و استغاثہ یا استغفار اگر سچے دل سے خلوص و عاجزی کے ساتھ ہو تو اپنے مقام پر صدقہ سے افضل ہے، جیسے اپنے مقام پر نماز جنازہ اور قبر پر کھڑا ہونا اور وہاں دعا کرنا صدقہ سے افضل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پر غلام آزاد کرنا، صدقہ کرنا، دعا و استغفار کرنا اور حج کرنا سبھی افضل ہیں۔ بغیر اجرت کے رضاکارانہ قرآن پڑھوا کر ثواب پہنچانا جائز ہے۔ روزوں اور حج کے ثواب کی طرح تلاوت کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کیا سلف کا معمول نہ تھا؟ اس کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کسی سلف سے منقول نہیں ہے، جبکہ وہ ہر نیکی کا بہت زیادہ جذبہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں نہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، جبکہ آپ نے دعا و استغفار، صدقہ، حج اور روزہ وغیرہ کے بارے میں وضاحت سے تعلیم دی۔ اگر تلاوت قرآن کا بھی ثواب پہنچا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر ضرور عمل کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم عملوں کے ثواب کے قائل ہو تو وجہ کیا ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب نہ پہنچے؟ جب اعمال کا ثواب پہنچتا ہے تو قرآن مجید بھی ایک عمل ہے، پھر متشابہ اعمال میں فرق کرنے کی وجہ بتاؤ۔ اور اگر تم عملوں کے ثواب کو نہیں مانتے ہو تو صریح و صحیح حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور اجماع و قیاس کے خلاف چلتے ہو۔ سلف سے نقل نہ ہونے کی وجہ۔ سلف میں یہ بات اس لیے ظاہر نہ تھی کہ انہیں پڑھنے والوں کا علم نہ تھا، اور نہ وہ آج کل کی طرح خاص طور پر قبروں پر جا کر تلاوت کیا کرتے تھے، نہ وہ کسی کو قرات پر بلکہ صدقہ اور روزے پر گواہ بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تم سے اگر پوچھا جائے کہ سلف میں سے کسی سے یہ نقل ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہو کہ اے اللہ فلاں کے لیے اس روزے کا ثواب ہے، تو جواب کیا دو گے؟ سلف نیکیاں چھپایا کرتے تھے، اس لیے ایصال ثواب کے لیے عمل قرات کیسے ظاہر کرتے؟ یہ مسئلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خود بخود نہیں بتایا تھا۔ جس نے جو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کا جواب دے دیا اور انہیں اس کے علاوہ اعمال سے روکا بھی نہیں۔ پھر روزوں کے ثواب میں جو صرف نیت اور طعام و شراب و جماع سے رک جانا ہے، اور ذکر و قرات کے ثواب میں جو عمل ہیں، کیا فرق ہے؟ جب روزوں کا ثواب پہنچتا ہے تو ذکر و قرات کا تو بدرجہ اولیٰ پہنچنا چاہیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ کسی سلف نے تلاوت سے ایصال ثواب نہیں پہنچایا اپنی کم علمی کی بات ہے، کیونکہ یہ اس چیز کی گواہی ہے جس سے وہ جانتا نہیں۔ اسے کیا پتا کہ سلف ایسا کیا کرتے ہوں اور کسی کو بتاتے نہ ہوں، اور ان کی نیت کی علام الغیوب ہی کو خبر ہو۔
جبکہ نیت کو الفاظ سے ادا کرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی حکمت یہ ہے کہ ثواب عامل کی ملکیت ہے۔ اگر وہ حسن سلوک اور نیکی کے طور پر اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس تک پہنچا دے گا۔ پھر قرأت قرآن سے ثواب نہ پہنچنے کا کیا ثبوت ہے، جبکہ تمام لوگوں کا بلکہ نہ ماننے والوں کا بھی تمام زمانوں میں اس پر عمل رہا ہے اور کسی عالم نے بھی اسے غلط نہیں سمجھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے بارے میں اگر کہا جائے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے فقہاء میں سے بعض تو مستحب سمجھتے تھے اور بعض اس کو بدعت سمجھتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے تو قیامت تک آنے والے امتیوں کے نیک اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امت کو ہر اچھائی بتائی اور اس کی رغبت دلائی۔ اس لیے آپ کو تمام کے اعمال کا ثواب پہنچتا ہی رہے گا، خواہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے یا نہ کرے۔ 17واں حصہ، کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟ کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟ اگر اسے حادث و مخلوق مان لیں اور یہ بھی تسلیم کی ہوئی چیز ہے کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے، تو اللہ کا فعل کس طرح حادث و مخلوق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ یہ اضافت روح کی قدامت پر دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے خبر دی کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس میں ہاتھ اور روح کی اپنی طرف اضافت کی ہے اور اس اضافت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں دنیا کے قدم ڈگمگا گئے اور بہت سے گروہ گمراہ ہو گئے، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو صحیح بات کی رہنمائی فرمائی۔ اس پر انبیاء کرام علیہم السلام متفق ہیں کہ روح حادث و مخلوق ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کی پرورش اور دائرہ تدبیر کے اندر ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے دین میں یہ بات بدیہی ہے کہ عالم حادث ہے، موت کے بعد زندگی یقینی ہے، تمام اشیاء کا صرف اللہ ہی بنانے والا ہے اور سوا اس کے تمام چیزیں مخلوق ہیں، اسی طرح روح کا حادث ہونا بدیہی ہے۔ اچھے زمانوں میں روح کے حادث و مخلوق ہونے پر اجماع رہا ہے، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں۔ جب تابعین کا دور ختم ہو گیا تو ان کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو قرآن و سنت میں کوتاہ فہم تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ روح قدیم و غیر مخلوق ہے اور یہ دلیل دی کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے اور اللہ کا امر غیر مخلوق ہے۔ اللہ نے کتاب، علم، قدرت سماع و بصر اور ہاتھ کی طرح روح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ پھر جس طرح وہ قدیم و غیر مخلوق ہیں، اسی طرح یہ بھی قدیم و غیر مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے توقف سے کام لیا اور کہا کہ ہم نہ مخلوق ہی کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق۔ ابن مندہ رحمہ اللہ کا جواب۔ اس بارے میں ابن مندہ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا: ایک شخص نے مجھ سے روح کے بارے میں، جسے اللہ نے مخلوق کے نفوس و اجسام کا منتظم بنایا ہے، پوچھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں نے روح پر روشنی ڈالی ہے، ان کی سمجھ میں روح غیر مخلوق ہیں۔ ان روحوں میں سے اکثر نے قدسی ارواح کو خاص کیا ہے اور اللہ کی ذات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں پہلے علماء کے مختلف خیالات کو بتاتا ہوں، پھر ان کے اقوال کے مخالف قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ علیہم کے اقوال کو اور علماء کی رائے کو پیش کروں گا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث سے روح کی حقیقت بیان کروں گا اور بغیر علم کے روح پر بحث کرنے والوں کی غلطیاں بتاؤں گا، اور یہ بھی
کہ وہ جہنم اور اصحاب جہنم کے ساتھی ہیں۔ ارواح کے بارے میں مختلف خیالات۔ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ روح کیا ہے اور نفس میں اس کا مقام کہاں ہے۔ نمبر 1، کچھ کے نزدیک تمام روحیں مخلوق ہیں۔ اہل سنت و اہل حدیث اسی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جمع کیے ہوئے لشکر ہیں، پھر ان میں سے جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے، اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ روحیں مخلوق ہیں کیونکہ جمع کیا ہوا لشکر مخلوق ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، کچھ کہتے ہیں کہ روحیں اللہ کے امر میں سے ہیں اور اللہ نے مخلوق سے ان کی حقیقت و معرفت چھپا دی ہے۔ ان کی دلیل آیت قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ نمبر 3، کچھ کے نزدیک روحیں اللہ کے انوار و حیات میں سے نور و حیات ہیں۔ ان کا ثبوت یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں مخلوق پیدا کی، پھر ان میں اپنا نور ڈالا، پھر یہ مسئلہ بتایا کہ روحیں مرتی ہیں یا نہیں، برزخ و آخرت میں جسموں کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ آیا روح نفس ہی ہے یا نفس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ محمد بن نصر مروزی کا بیان۔ محمد بن نصر مروزی سے روایت ہے کہ لادینیوں اور رافضیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے سلسلے میں وہی تعویل کی ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے متعلق کی، کہ روح اللہ کی ذات سے جدا ہو کر مریم میں آ گئی۔ اسی بنا پر عیسائیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش شروع کر دی، کیونکہ ان کے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں جو مریم علیہ السلام میں اتر آئی ہے، اس لیے روح ان کے نزدیک غیر مخلوق ہے۔ اور لادینیوں اور رافضیوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی اسی طرح ہے اور غیر مخلوق ہے۔ یہ لوگ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے ان میں اپنی روح پھونک دی، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ نے انہیں صحیح کر کے ان میں اپنی روح پھونک دی، کی غلط تعویل کرتے ہوئے کہا کہ آدم علیہ السلام کی روح غیر مخلوق ہے، جیسے روح کو نور کہنے والے یہ تعویل کرتے ہیں کہ رب کا نور غیر مخلوق ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے وسیع میں آئی، اور پھر ہر نبی اور اس کے بعد آتے آتے علی رضی اللہ عنہ میں آئی، پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں، پھر ہر وصی میں اور امام میں آئی۔ لہٰذا امام ہر چیز کو بغیر تعلیم ہی کے جانتا ہے، اسے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کے مخلوق ہونے پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ اس بات میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں کہ تمام روحیں چاہے انبیاء علیہم السلام کی ہوں یا غیر انبیاء کی ہوں مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں ایجاد و اختراع کیا اور انہیں خلقت و وجود بخشا، پھر دیگر تمام مخلوق کی طرح انہیں بھی اپنی طرف منسوب کیا، جیسے اس آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے اپنی آسمان و زمین کی تمام مخلوق تمہارے تابع دار بنا دی، میں اللہ کی طرف تمام مخلوق کی نسبت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت ائمہ کرام اور سلف امت اس پر متفق ہیں کہ روح مخلوق ہے اور ایجاد کی ہوئی ہے۔ بہت سے ائمہ نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن نصر مروزی نے، جو اپنے زمانے کے بلا اختلاف سب سے بڑے عالم تھے۔ اسی طرح ابو محمد بن قتیبہ نے روح کی تفصیلات بتاتے ہوئے فرمایا کہ نسمہ روح کو کہتے ہیں۔ لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ ہی دانہ اگانے والا اور روح پیدا کرنے والا ہے۔ ابو اسحاق بن شاکلہ نے اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا،
اصحاب توفیق اس میں شک نہیں کرتے کہ روح مخلوق ہے۔ اس مسئلہ کی اکابر علماء و مشائخ کی جماعتوں نے تفصیل بیان کی ہے اور روح کو جو غیر مخلوق کہتے ہیں ان کی سخت مخالفت کی ہے، بلکہ ابو عبداللہ بن مندہ نے تو اس موضوع پر ایک مستند و مکمل کتاب بھی لکھی ہے، جس کی تعریف امام محمد بن نظر مروزی وغیرہ اور شیخ ابو سعید خراز، ابو یعقوب نہرجوری اور قاضی ابو العلا نے بھی کی ہے، اور اس پر بڑے بڑے ائمہ کرام نے روشنی ڈالی ہے اور ان کی پرزور مذمت کی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی روح کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ دوسری روحوں کا تو ذکر ہی کیا، جس طرح کہ امام احمد رحمہ اللہ نے زندیقیوں اور جہمیہ کی مذمت میں ذکر فرمایا ہے۔